बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कशमकश का एक दौर ख़त्म हुआ लेकिन एक नया दौर शुरू होने वाला है, बल्कि शुरू हो चुका है। और साजिशी टोला रियासत पर एक अपनी दानिश में कारी वार के लिए तैयार हो चुका है। उम्रे के नाम पर गए जो साहब हैं, वो उम्रा करने तो नहीं गए, उनको उम्रे से क्या ताल्लुक़ वास्ता हो सकता है। उन्होंने तो अपने ख़त में साफ लिखा था कि मैं अलविदाई तकरीब में, ये जो फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, इसमें एहतजाजन शिरकत नहीं कर रहा, इसलिए उम्रे पर जा रहा हूँ। बहरहाल वहाँ से बैठकर अपने साजिशी टोले को हिदायत दी गई हैं और वापसी पर एक नया युद्ध पड़ने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। लेकिन इसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको एक दिलचस्प खबर सुनाना चाहता हूँ, जो दरअसल अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने अपने प्रोग्राम में दी थी। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये साजिशी टोले के नज़दीक ज़ाती मफाद और रसूल परस्ती में क्या फ़र्क होता है। कोई फ़र्क नहीं होता। ख़बर बड़ी दिलचस्प है। ख़बर यह है कि आठों बैठे थे, ये मौसूफ़ के उम्रा पर जाने से पहले की बात है कि आपस में बैठे थे आठों, और फ़ैसला था कि आज ही हमने कोई आर्डर जारी करना है जिसके तहत 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ एक स्टे आर्डर देना, यानी कि उसे मुअत्तल कर देना, उस पर काम रोक देना है। अमलन ये है कि उसे मनसूख ही कर देना है। तो तरीक़ा ढूंढा जा रहा था, क्योंकि तरीक़ा तो अदालत में तो तरीक़ा एक ही होता है कि कोई रिट दरख्वास्त आती है, उस पर बेंच बनता है, किसी भी अददी तादाद का बेंच बनता है और वो बेंच समाअत करता है। समाअत के बाद फिर फैसला होता है कि तरमीम कलअदम होगी कि या नहीं होगी। लेकिन जहाँ तो कोई रिट नहीं आई थी, कोई बेंच भी नहीं बना था, कोई डायरी नंबर भी नहीं लगा था, कोई कुछ भी नहीं हुआ था, तो ये कैसे ये करना चाहते थे। लेकिन इन्होंने फैसला कर लिया था कि कोई ना कोई आर्डर हमने पास करना है, और उसको जस्टिफिकेशन कोई दे देंगे कि ये आर्डर जो है ये फ़लाने आर्डर की कंटिन्यूएशन में है या क्या है। इस तरह की कोई बात होगी जिसकी तफसील का नहीं पता। लेकिन जो पक्की खबर थी वो ये थी कि आज हमने 26वीं तरमीम को स्टे आर्डर दे देना है। उस वक्त शायद अभी तरमीम पास होने वाली थी। अच्छा, ये सब कुछ तय हो गया था, और इससे पहले कि वो को आर्डर लिखवाना शुरू करते या लिखना शुरू करते, किसी ने कान में आकर उम्रे वाले मौसूफ़ को बताया कि आपको चीफ बनाने का नोटिफिकेशन आज ही जारी होने वाला है, बल्कि जारी हो गया है, आप तक पहुंचने वाला है। ये ख़बर सुनते ही मौसूफ़ ने 8 रुकनी बेंच का इजलास मुलतवी कर दिया, क्योंकि कौमी मफाद जो था वो पूरा हो चुका था उनके ख़्याल में, और इजलास मुलतवी हो गया। और 26वीं तरमीम जायज़ करार पाई अमलन के भी, हाँ आप 26 तरमीम कर लो, अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो ये है वो साफ़ सुथरे और असूल परस्त। मैं तो कभी एक दिन भी इस बात पर कायल नहीं रहा कि ये जो मौसूफ़ है ये कोई इनका कोई असूल परस्ती से ताल्लुक़ है। भाई, चंदा चोर का पुराने ज़माने से ज़माना तालिब इल्मी से जो जार हो, क्या वो ईमानदार हो सकता है? क्या वो दयानतदार हो सकता है? और असूल परस्ती आपने देख ली कि इधर उस तक ये नोटिफिकेशन की खबर पहुंची, और इधर उसने सारा कौमी मफाद जो था वो रद्दी की टोकरी में डाला, और बेंच का इजलास ख़त्म हो गया। लेकिन वो शाम को तरमीम पास हो गई, रात के लेट गए, तरमीम पास हो गई, और ये नोटिफिकेशन का इंतज़ार ही करता रह गया। तो जब फिर इतला मिली कि वो एक दूसरे साहब को, ये भी नस्ली तौर पर इन्हीं के ग्रुप का बंदा है, उसको बना दिया गया है। ज़ाहिर हुकूमत के पास और कोई चॉइस नहीं थी। मौलाना फजल रहमान इस बात पर तुल गए थे कि नया चीफ पख्तून ही होगा, कोई दूसरा नहीं होगा। तो हुकूमत को मानना पड़ा है कमतर बुराई के तौर पर। तो उस वक्त गुस्से के आलम में जो इसकी शक्ल और जो इसकी कैफियत होगी वो देखने के काबिल होगी। अफसोस कि कोई चश्मदीद गवाह इस बात का नहीं मिला जिसने मौसूफ़ को देखा होगा। बर्तन तोड़े होंगे, भांडे तोड़े होंगे, कुर्सियाँ मेज़ें तोड़ी होंगी, गालियाँ दी होंगी, क्या कुछ नहीं किया होगा, और फिर झुंझलाकर उम्रे पर जाने का ऐलान कर दिया। तो ये है मौसूफ़ की असूल पसंदी, और इस पूरे टोली की यही कैफियत है। ये जो पीटीआई के हमराही हैं, पीटीआई के हम निवाला हैं, हम प्याला हैं, उनकी सारों की यही कैफियत है कि झूठ भी बोलना है, ज़ाती मफाद पर मुल्की मफाद को कुर्बान भी करना है, सब कुछ करना है। तो बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अब आगे ये है कि इन्होंने ये तय किया है कि 26वीं तरमीम को बहरहाल हमने ख़त्म करना है, इसको रहने नहीं देना। और जो अफरीदी साहब हैं वो चीफ़ जस्टिस तो हैं, लेकिन वो इनके मंसूर शाह के ताबे मुहम्मल बने हुए हैं। यानी जो मंसूर शाह कहता है वही ये करते हैं। मंसूर शाह की मर्ज़ी के बगैर ये खांस भी नहीं सकते, ये सुना है।
تو ایسی صورت میں کیا امید کی جا سکتی ہے؟ تو 26ویں ترمیم کو اڑانے پر اتفاق ہو گیا ہے اور اس سلسلے میں یعنی فرمائشی ریٹ پٹیشنیں آ گئی ہیں۔ بلوچستان ہائی کورٹ بار کی طرف سے بھی آ گئی ہے، بلوچستان کے سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اس کی جو شاخ ہے اس کی طرف سے بھی، اور لاہور سے بھی ایک آدھ ریٹ پٹیشن آ گئی ہے۔ تو ان ریٹوں کو ظاہر ہے اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان ریٹوں کو وہ اٹھا کر رکھ دیں گے ایک طرف اور کہیں گے کہ ابھی باری نہیں آئی، وہ ان کو سنیں گے۔ اور 26ویں ترمیم میں کیا لکھا ہے؟ وہ دو باتیں لکھی ہیں 26ویں ترمیم میں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس ترمیم کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اور دوسرے یہ کہ آئینی معاملات پر کوئی بھی ریٹ پٹیشن آئے گی تو وہ آئینی بینچ میں سماعت پذیر ہوگی۔ تو ان لوگوں نے جو طے کیا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ہم اس پوری ترمیم کو ہی ڈیفنکٹ قرار دے دیں، کالعدم قرار دے دیں، اور یا پھر آئینی بینچ کا خاتمہ کر دیں، آئینی بینچ کا خاتمہ کر دیں، یعنی مطلب کہ پھر 26ویں ترمیم بے معنی اور بیکار ہو گئی۔ اچھا، یہ ان کا اپنے حساب سے ایسا وار ہوگا جو خالی نہیں جائے گا، اور اس پر پی ٹی آئی کی خوشی آپ دیکھ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیڈر جس طرح پھر بڑھ کے مار رہے ہیں، وہ ان کی بات میں کرتا ہوں کہ انہوں نے ٹرمپ کے حوالے سے بھی بڑی امیدیں لگا رکھی ہیں۔ تو خیر، اچھا، یہ ان کو جس بات کا پتہ نہیں ہے وہ یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ اپنی آئی پر اتر آئی ہے، اور اس کا آغاز ہوا تھا 2014 سے، جب پارلیمنٹ نے دھرنے کو مسترد کیا تھا۔ اس وقت پارلیمنٹ نے اپنا زور دکھایا تھا، اپنی خود مختاری اور طاقت دکھائی تھی اور خود کو بچا لیا تھا، لیکن حکومت کو نہیں بچا سکی تھی۔ اس مرتبہ پارلیمنٹ پہلے سے زیادہ طاقتور اور پہلے سے زیادہ وہ خود پر اسرٹ کرنے والی ہے، اور اس کے پاس اس وقت اس کی جو پشت پر طاقت ہے وہ بھی، پہلے اس کی پشت پر سوائے عوام کے کوئی نہیں تھا، لیکن اس وقت اس کی پشت پر وہ طاقت بھی ہے جو بہرحال تمام دوسری طاقتوں سے زیادہ میٹر کرتی ہے فی الوقت تک۔ اچھا، وہ طاقت بھی ان کے ساتھ ہے۔ تو ہوگا کیا؟ ہوگا وہ کہ جس طرح انہوں نے کہا تھا، اس سازشی ٹولے نے ایک حکم دیا تھا کہ پی ٹی آئی کو یہ سیٹیں دے دو، مخصوص سیٹیں۔ وہ پارلیمنٹ نے انکار کر دیا کہ ہم نے سیٹیں نہیں دینی، تم نے جو کرنا کر لو۔ کچھ بھی نہیں کر سکے۔ عدالت کے پاس اتنی قوت نافذہ نہیں ہوتی، اس کے پاس جو قوت نافذہ ہے وہ حکومت کی محتاج ہے، اور اب تک تو یہی تھا کہ حکومت جو تھی وہ عدالت کے سامنے ایک خس و خشاک کی گٹھڑی کے سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی، لیکن اب وہ معاملہ نہیں ہے۔ اس ترمیم کو اگر انہوں نے کالعدم قرار دیا یا اس ترمیم میں کوئی رد و بدل کیا تو حکومت بھی طے کر چکی ہے کہ اس کا یہ حکم بھی نہیں ماننا، اور یہ کہنا ہے کہ ہم اس سماعت کو ہی نہیں مانتے، یہ سماعت ہی انلافل ہے، عدالت و اختیار ہی نہیں ہے 26ویں ترمیم کے خلاف۔ ایک تو یہ آئینی بینچ سماعت کا مجاز ہے، اور دوسری یہ ہے کہ عدالت کے پاس اس ترمیم کو چیلنج کرنے والی ریٹ سماعت کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے۔ یعنی ایک تو بائی ڈیفالٹ وہ یہ ریٹ سماعت نہیں کر سکتی، اس کو چیلنج کیا ہی نہیں جا سکتا، اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی آئینی معاملہ ہے بھی تو وہ آئینی بینچ میں طے ہوگا۔ اب آئینی بینچ کتنے دنوں میں بنتا ہے، اس بات پر بھی بڑا انحصار ہے اس بات کا کہ یہ جو سازشی ٹولے کا یہ جو آخری اپنی دانست میں وہ وار کر رہے ہیں، اس کو جواب کیسے دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ جلدی بن جائے گی۔ ویسے اس حکومت نے ہر کام میں تاخیر کرنے کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب جو وزیر قانون ہیں، انہوں نے ہر موقع پر حکومت کو فائدہ جتنا پہنچایا اس سے زیادہ حکومت کو نقصان پہنچایا، بلکہ اس بحران کی 100% نہیں تو 75% ذمہ داری اعظم نذیر تارڑ پر ہے، جنہوں نے ایک بیان دے کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی زندگی اجیرن کر دی، ان کا کیریئر خراب کر دیا، ایک مخالفوں کو موقع دے دیا کہ وہ انہیں بدنام کریں، ان کے خلاف ایک رسوا کن تحریک چلائیں، مہم چلائیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو کس طرح گندی ننگی اور اریاں گالیاں دے رہا ہے، تو اس کے سب کے ذمہ دار اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں۔ قاضی صاحب نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بتایا تھا کہ مجھے توسیع لینے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں توسیع نہیں لوں گا۔ ایک حتمی انکار انہوں نے شروع کے مرحلے میں کر دیا تھا، لیکن اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیانتداری کے تقاضے پامال کرتے ہوئے میڈیا میں آ کر یہ بیان دیا کہ حکومت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو توسیع دینے پر غور کر رہی ہے، اور یہاں سے پھر یہ سارے لوگ، سارے سازشی اور پی ٹی آئی کا گٹھ جوڑ لائن اپ ہوا۔ تو کون ذمہ دار ہوا؟
تو اس طرح کی حماقتیں، اس طرح کے کام، اس طرح کی یعنی پتہ نہیں ہے اعظم نذیر طارت صاحب حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں یا کسی اور کے لیے کام کر رہے ہیں، پی ٹی آئی کو سرو کر رہے ہیں، ان کی اب تک کی جو محنت ہے ان کا فائدہ پی ٹی آئی کو ملتا رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ پی ٹی آئی کی قسمت خراب دور سے گزر رہی ہے، اس لیے وہ فائدہ اس تک پہنچ نہیں پاتا۔ تو ناظرین، یہ نئی جنگ اب ان دنوں میں ہوگی۔ کل گنڈا پور نے اعتراف کر لیا کہ اس کی حکومت سے بشریٰ بی بی کے مسئلے پر ڈیل ہوئی ہے۔ الفاظ ڈیل کے نہیں تھے، لیکن گنڈا پور نے کہا کہ بشریٰ کو میں نے رہا کروایا۔ تو میں نے رہا کروایا کا کیا مطلب ہے؟ کیا تم نے کوئی تحریک چلائی، کوئی جلسے کیے، کوئی دھرنے دیے، کوئی الٹیمیٹم دیا؟ ظاہر ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ جہاں جا کر یہ چائے پیتا تھا، ان سے جہاں اس نے اپنے دوسرے معاملات سیٹل کیے، وہاں پر اس نے بشریٰ بی بی کے لیے بھی رعایت مانگی اور اسے رہا کرا دیا، اور ہماری اس خبر کی تصدیق ہو گئی کہ گنڈا پور اور بشریٰ بی بی ایک پیج پر ہیں، اور ان دونوں کو یہ ڈیوٹی دی گئی ہے کہ باقی ملک میں تو پی ٹی آئی ایک وہ کاٹھ کا الو بن چکی ہے، اور ایسا کاٹھ کا الو جس کی کل بھی ٹوٹ گئی ہے، یعنی وہ آواز بھی نہیں نکال سکتا۔ لیکن پختونخوا میں بہرحال پی ٹی آئی ایک بڑی طاقت ہے، جتنی طاقت وہ 24 فروری کے الیکشن کے وقت تھی، اتنی بڑی طاقت اب نہیں رہی، بہت فرق پڑ گیا ہے، لیکن ایون دین وہ صوبے کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ تو اس طاقت کو کینڈے میں رکھنا ہے، یہ بشریٰ بی بی اور گنڈا پور کو جو مشترکہ ٹاسک سونپا گیا ہے وہ یہ ہے کہ بھی پی ٹی آئی کی جو پختونخوا میں، ویسے بھی پی ٹی آئی کے اندر اب اتنا انتشار پیدا ہو گیا پختونخوا کے اندر کہ اب وہ کسی ایک پلیٹ فارم پر آ بھی نہیں سکتی۔ اب انہوں نے پشاور میں جلسہ کرنا ہے، تو اس جلسے سے بھی کچھ باتوں کی تصدیق ہو جائے گی۔ اچھا ناظرین، سابق صدر اور صدارتی الیکشن کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں، ان کی جیت کے چانسز 50-50 ہیں۔ آج سے 3 مہینے پہلے کمیلا ہیرس صاحبہ کو 3 پوائنٹ کی برتری حاصل تھی، اور یہ خیال تھا کہ یہ برتری بڑھ کر 5% ہو جائے گی، جس کے بعد ٹرمپ کے جیتنے کا امکان 0 ہو جائے گا۔ لیکن سیاست میں تو جب تک آخری دن نہ آ جائے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ تو اس وقت کمیلا کی جو برتری ہے وہ 1% کی ہے، ٹرمپ 1 پوائنٹ پیچھے ہے، کمیلا ہیرس جو ہے وہ 1 پوائنٹ آگے ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مقابلہ برابر کا ہے، یہ برتری مزید کم ہو سکتی ہے، بالکل پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی برابر آ سکتے ہیں، اور اس میں ٹرمپ کی برتری ہو بھی سکتی ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمیلا کی برتری پھر سے بڑھ جائے، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ فی الوقت دونوں کے 50-50 چانسز ہیں کہ یہ بھی جیت سکتا ہے، یہ بھی جیت سکتا ہے۔ یعنی آج سے 2-2.5 مہینے پہلے کی جو پوزیشن تھی، جس میں کمیلا ہیرس کی جیتنے کا پریڈکشن جو تھا وہ زیادہ آسانی سے کیا جا سکتا تھا، اب نہیں کیا جا سکتا۔ تو ان کو پی ٹی آئی کو امید ہے کہ ٹرمپ جیتے گا، اور اگلے سال وہ جنوری میں صدر بن جائے گا، اور جنوری میں نہیں تو فروری میں عمران خان کو رہا کرا لے گا۔ تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ٹرمپ صدر بنے یا نہ بنے، عمران خان کی رہائی نہیں ہونے والی۔ اور جس طرح حکومت نے امریکی نمائندگان کی مداخلت کا جواب دیا ہے، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے۔ ویسے بھی ٹرمپ کو کیا پڑی ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کے لیے پاکستان پر دباؤ ڈالے، جبکہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کی اتنی پوزیشن میں نہیں رہا جتنا ماضی کے امریکی صدور ہوا کرتے تھے۔ اب حالات جغرافیائی، جیو پولیٹیکل احوال اور دوسرے معاملات بہت تبدیل ہو گئے ہیں، اور اس وقت پاکستان چین کے درمیان جو تعاون ہے وہ پی ٹی آئی والوں کی سوچ سے کہیں زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔